Assalamu alaikum. I am Dr. Haris Salim. I welcome all the students on the behalf of Civil Services Preparatory School. I have been teaching Islamic Studies in this academy for last 2 years. Dear students, आज के इस important session में हम 2021 का Islamic Studies का पेपर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उस पेपर में हमने बेसिकली क्या गलतियां की, और क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट भी था और थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड पेपर था, और जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मोल्ड किया गया, तो उसका हम जायजा लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस्लामियात के पेपर में जो मार्क्स कम आ रहे हैं, उस हवाले से अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें कि जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं पिछले चंद सालों की, कि उसमें हम कॉमन एरर्स क्या कर रहे हैं, जो एग्जामिनर्स हाईलाइट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है मेरे सामने और उसमें जो एग्जामिनर्स ने पॉइंट उठाया वो ये है कि हम लोग जब रेफरेंस कोट करते हैं तो हम ओरिजिनल बुक्स का रेफरेंस कोट नहीं करते, ऐसी बुक्स का रेफरेंस लिख रहे होते हैं जो गाइड बुक्स हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि जो आपको बुक्स बताई गई हैं, अगर आप CSS के सिलेबस देखेंगे उसमें आपको कुछ रिकमेंडेड बुक बताई गई हैं और कुछ सजेस्टेड बुक्स बताई गई हैं। आपने जब रेफरेंस देना है तो कोशिश करनी है कि वो बुक्स वहीं से आप उठाएं, उनका रेफरेंस दें। चंद बुक्स ऐसी होती हैं कि जो गाइड बुक होती हैं, हम उसका रेफरेंस देते हैं तो उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। इसी तरह से एक और चीज जो उन्होंने हाईलाइट की कि हम अरेबिक टेक्स्ट को सही तरह से नहीं लिख सकते, उसको लिखने में गलतियां करते हैं। और क्योंकि जब हम अरेबिक टेक्स्ट पेपर में लिखते हैं, उसको हाईलाइट भी कर रहे होते हैं कि ये कुरान है, हदीस है, और उसको जब आप सही तरह से नहीं लिख पाते तो वो बहुत प्रोमिनेंट आपकी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। तो आपने एक तो अरेबिक लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और खास तौर पे पहले एक मरतबा उसको देख के लिखें जहां से उसको कोट कर रहे हैं, फिर 2-3 मरतबा उसको लिखें, क्योंकि हम फैमिलियर नहीं है तो ये गलतियां भी हम करते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स ज्यादा करते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, उनने बस कहीं से हेडिंग्स याद कर ली हैं जिसको वहां पर लिख लेते हैं, तो जब क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड होता है तो उसके अंदर फिर वो उसको प्रॉपरली उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें थी जिसको आपने पेपर में जहन में रखना है। अगर हम इस पेपर की तरफ आते हैं 2021 का पेपर, अब ये पेपर बाकी पेपर से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा एनालिसिस आपका चेक किया गया है, आपका नॉलेज चेक किया गया है, और क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे पूछे गए हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि पहला पार्ट MCQs का है और MCQs पे हम लोगों का इतना फोकस नहीं होता। देखिए MCQs आपके पेपर को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। 20 मार्क्स के MCQs हैं, उसको मैं इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करूंगा कि उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, एक्सप्लोर इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कि अकीदा आखिरत की वजाहत करें, इसकी इंसानों की इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी पर असरात का जायजा लें। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से आता है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिलीजन का, उसमें हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ भी तैयार करते हैं। बेसिकली वो 6 हैं, लेकिन 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तौहीद, रिसालत और आखरत। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, या कभी कभी अरकान इस्लाम, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इन दोनों में जब भी क्वेश्चन आएगा आपने इसका बेसिक थीम लिखना होगा, और हमेशा आपसे यही पूछा जाएगा कि इसके इफेक्ट क्या है। अगर आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं तो आपसे 2 तरह से इफेक्ट पूछे जाते हैं कि इंडिविजुअल लाइफ पर और सोशल लाइफ पे उसका इंपैक्ट क्या है, तो हमने उसका जायजा लेना होगा। और अगर पिलर्स ऑफ इस्लाम पे है तो आपके 3 तरह से आपसे इंपैक्ट पूछते हैं, वो कि स्पिरिचुअल इंपैक्ट क्या है, मॉरल इंपैक्ट क्या है, और सोशल इंपैक्ट क्या है। तो वो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था कि आपने डे ऑफ जजमेंट का बिलीफ क्या है, इसको आपने हाईलाइट कर देना है कि अकीदा आखिरत क्या है, उसकी थोड़ी अहमियत बताएं, और जिंदगी और मौत का फलसफा क्या है, मकसद क्या है। इसमें आप जरूर कुरानी आयात कोट करें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया कि जिंदगी कैसे खत्म होगी, फिर क़यामत के दिन किन किन चीजों पे हमारा ईमान है कि पुल सरात होगा, इसी तरह से जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है, सूर फूंका जाएगा,
پھر ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. سورہ رحمان میں اللہ نے ترازو کا ذکر کیا اور قرآن کی کئی آیات میں کہ ترازو ہوگا, ہمارے اعمال فزیکل شیپ میں ہوں گے اور ہم سے یہ کوسچنز آن دا ڈے آف ججمنٹ پوچھے جائیں گے. زندگی کیسے گزاری, مال کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا, جوانی کیسے گزاری, اپنے نالج پہ کتنا عمل کیا. تو یہ تو آپ ایک اس کا پورا انٹروڈکشن ڈے آف ججمنٹ کا وہ آپ بتائیں گے کہ ہم کن کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان مفصل کا باقاعدہ حصہ ہے. تقریباً 2 سے 2.5 پیجز پہ ہم نے اپنے اس عقیدے کی وضاحت کرنی ہے. اس کے بعد آ جانے سیکنڈ پارٹ کی طرف کہ اس کی ایفیکٹس کیا ہیں. آپ عقیدہ آخرت کو تھوڑا سا جب قرآن حدیث کا آپ ریفرنس دیں تو ساتھ عقلی دلیل بھی, لاجک کو بھی استعمال کیا کریں. آن ریشنل بیسز آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں. سپوز آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام آپ کو اس طرح سے انصاف نہیں دے سکتا, کیونکہ ایک انسان اگر کسی کو قتل کرتا ہے, ایک نہیں بلکہ 100 قتل کرتا ہے, تو دنیا کا نظام تو یہی کہے گا کہ اس کو 100 بار سزائے موت ہے, لیکن ایکچولی اس کو ایک ہی بار سزائے موت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت پہ قادر ہیں کہ وہ 100 بار اس کو زندگی دے اور 100 بار اس کو موت دے دے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ کی یہ ضرورت ہے کہ دنیا کا نظام ہمیں انصاف نہیں دے سکتا 100%. اس کے بعد آپ اس کی امپیکٹ پر آ جائیں. یہ بھی بڑا سمپل ہے کہ انڈیویجول لائف پہ کیا امپیکٹ ہے. آپ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ ایک انسان کا اگر اللہ پہ بلیف ہے, وہ اس کا ذہن کیسا ہوگا, اس کا وے آف لائف کیسا ہوگا اور دوسرے شخص کا کیسا ہوگا. یعنی وہ بڑا رسپانسیبل ہوگا, اس کی جو اپروچ ہوگی بڑی پازیٹیو ہوگی, میننگ فل اپروچ ہوگی. اسی طرح سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اس کے اندر ہوگی کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. کریکٹر بلڈنگ وہ کرے گا اپنی, اس کے اندر پیشنس ہوگا, اس کے اندر اسپرٹ آف گریٹیچیوڈ ہوگی, اور کلوزنس ٹو آل مائٹی ہے. گریڈ, لسٹ اس کے اندر سے ختم ہوگی, سوشل ایولز نہیں ہوں گے. یا آپ سارے اس کی امپیکٹ بتا دیں گے اور کوشش کریں کہ ہر امپیکٹ میں کوئی نہ کوئی قرآنی آیت, کوئی حدیث آپ اس میں ضرور مینشن کریں. پھر دوسری طرف اس کی جو کلیکٹیو امپیکٹ ہے, یعنی سوسائٹی میں کیا امپیکٹ ہے, وہ آپ بتائیں کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی ہوگی, اس میں کرائمز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا خوف ہوگا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. سوشل ورک ہوگا, کوپریشن ہوگی, بردرہڈ ہوگا, یونٹی ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے. انٹرفیتھ ہارمنی ہوگی. تو یہ آپ کا پہلا کویسچن تو بڑا سمپل ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب کویسچن نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں. 2 کویسچن ڈے آف ججمنٹ پہ تھا. کویسچن نمبر 3, Islam provides better rights to men and women than all other religions. Explore with argument. اسلام مرد و خواتین کو تمام مذاہب سے بہتر حقوق مہیا کرتا ہے, دلائل سے ثابت کریں. اب دیکھیں, ہم پیپر میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کویسچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جو ہی ہم نے دیکھا جی یہ تو ہیومن رائٹس پہ کویسچن ہے, بس ٹھک سے ہم شروع ہو جاتے ہیں, ہیومن رائٹس کو لکھنا شروع کریں گے, پروٹیکشن آف لائف, پروٹیکشن آف پراپرٹی, وہ سارے لکھتے ہیں. اس اپروچ کی وجہ سے مارکس کٹتے ہیں کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے, آپ اس کی ڈائمینشن تو سمجھیں. وہ کہہ رہے ہیں اسلام پرووائڈس بیٹر رائٹس ٹو مین اینڈ ویمن دین آل ادر ریلیجنس. ہیومن رائٹس سے کویسچن ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن وہ آپ سے ایک کمپیریٹو اسٹڈی پوچھ رہا ہے کہ اسلام کس طرح سے مرد و خواتین کو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اچھے حقوق دیتا ہے. تو آپ اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے کمپیریزن چاہ رہا ہے. تو آپ کو کمپیریٹو اسٹڈی کی طرف جانا ہے, آپ نے تھوڑا سا کانسیپٹ بتانا ہے. کرسچینٹی کے اندر مرد و خواتین کے حقوق کا کیا خیال رکھا گیا ہے, جوڈیزم کے اندر, ہندوازم کے اندر, یعنی کوئی سیمیٹک ریلیجن ہے یا نان سیمیٹک ریلیجن, تو اس کا آپ نے تھوڑا سا کمپیریزن دینا ہے. اور پھر جب آپ ہیومن رائٹس کو ڈسکس کریں اسلام میں, تو ساتھ ساتھ بھی آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سپوز آپ بتا رہے ہیں جی انہیریٹنس کا رائٹ ہے, قرآن کی ججمنٹ ہے سورہ نساء میں بڑی ڈیٹیل, عورتوں کو کتنا شیئر دینا ہے, مرد کو کتنا دینا ہے, کسی اور جگہ پہ آپ کو ایسی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ملتی. آپ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ آرگومنٹ کے ذریعے سے اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا, ایکسپلور, آرگومنٹ, آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا ہوتا, اپنے کویسچن کو اس کے اکارڈنگلی لے کے جانا ہوتا ہے. آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں پروٹیکشن آف لائف کی, تو آپ بتائیں قرآن کا کانسیپٹ کتنا واضح ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی. سورۃ مائدہ میں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ ساری انسانوں کی زندگی بچا لی. جس نے ایک انسان کو قتل کیا
گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو آپ کو پتہ چل رہا ہے پروٹیکشن آف لائف کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے کسی اور ریلیجن میں نہیں ہے, کتنی اس کے حوالے سے اسلام سینسٹیو ہے, کتنا اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے. اس طرح فریڈم آف سپیچ ہے, اسلام نے اس کی باؤنڈری رکھی. فریڈم آف سپیچ مغرب کا کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, لیکن اسلام کہتا ہے سورۃ انعام میں دیکھیں کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دیں, کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی, وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا. تو آپ بتائیں کہ اسلام میں فریڈم آف سپیچ کا جو نیریٹو ہے, جو کانسیپٹ ہے, وہ باقی ریلیجن سے بہت بہتر ہے. اس طرح سے جو آپ کی پراپرٹی کے رائٹ ہیں, آپ کے لیے ربا کو حرام کیا گیا تاکہ غریب کا کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے. گیمبلنگ حرام ہے. اسی طرح سے بلیک مارکیٹنگ, ہارڈنگ, کیوں؟ تاکہ آپ کے جو پراپرٹی کا اور آپ کے فائنینشیل جو رائٹس ہیں اس کو انشور کیا جائے, باقی ریلیجن میں نہیں ہے. تو آپ اوور آل بھی ایک انالیسس کریں گے, اور جب بھی کسی آپ اسلام کی ہیومن رائٹس کو ڈسکس کریں تو ساتھ کمپیریزن کریں, کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کمپیئر, اور کمپیئر کہہ تو نہیں رہا لیکن کوشچن سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, اور آرگومنٹ کی بات کر رہا ہے تو آپ نے اپنا آرگومنٹ بھی بلڈ کرنا ہے اس کے اندر. اب کوشچن نمبر 4 پہ آ جائیں. Comment on the teachings of Islam regarding coexistence in a multi-faith society. کہ کثیر المذہبی معاشرے میں بقائے باہمی کی اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں, خلاصہ پیش کریں. اب اس کوشچن کے حوالے سے اسٹوڈنٹ بہت پریشان تھے کہ یہ تو سلیبس میں نہیں ہے, یہ کہاں سے آ گیا. تو اگین وہی بات ہے, تھوڑا سوچیں اس کوشچن کے اوپر کہ ملٹی فیتھ سوسائٹی کیا ہوتی ہے. یعنی وہ سوسائٹی جس میں ایک سے زیادہ ریلیجن پریویل کر رہے ہیں. اب وہ ویسٹ کی سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے, اسلامک بھی ہو سکتی ہے سوسائٹی. اب اس میں آپ بتائیں کہ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کیا ہیں. خاص طور پہ آپ نے سٹارٹ لینا ہے اسلامک اسٹیٹ کے اندر سے. اب اسلامک اسٹیٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے پہلے چارٹر آف مدینہ, جو اللہ کے نبی نے جب مدینہ میں گئے وہاں پہ یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. اب ان کے ساتھ رہنا تھا تو کیسے رہنا ہے. اب وہ ملٹی فیتھ سوسائٹی کے لیے اسلامی تعلیمات, تو آپ بالکل ڈیٹیل کے ساتھ جو چارٹر آف مدینہ ہے اس میں خاص طور پہ جو مائنورٹیز کی کلوزز ہیں, ان کی کون کون سے رائٹس ہیں, ان کو ریلیجس کے حوالے سے جو ان سے رائٹس ملے, ان کو پروٹیکشن آف لائف, پروٹیکشن آف پراپرٹی, وہ سارے رائٹ ڈسکس کریں اس کے اندر. اسی طرح سے جو مائنورٹیز کے اوورآل رائٹس ہیں وہ ڈسکس کریں. پھر پاکستان کے پرسپیکٹو میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ ہم ان کے جو چرچ ہے, گردوارہ ہے, وہ گرایا گیا تو وہ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرچ میں نماز نہیں پڑھی, کیوں؟ تاکہ کوئی بعد میں اس چرچ کو گرا کے مسجد نہ بنا دے. اس طرح ایک بڑا آدمی تھا, وہ کہا کہ میں تو اپنا جزیہ نہیں دے سکتا جو ایک نان مسلم پہ ٹیکس ہوتا ہے, تو حضرت عمر فاروق نے وہ معاف کر دیا. اسی طرح اسلامک اسٹیٹ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب جنگ یرموک میں فوجیوں کی ضرورت پڑی تو ڈیماسکس کے اندر سے فوجی بلائے گئے. اب وہاں پر اس سال ان مائنورٹیز سے ٹیکس وصول نہیں کیا گیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم تو اس سال آپ کی اس طرح سے پروٹیکشن نہیں کر سکتے, تو آپ سے ہم یہ پیسے نہیں لیں گے. اس طریقے سے نا آپ نے کثیر المذہبی معاشرہ جو ملٹی فیتھ سوسائٹی میں اسلامک تعلیمات ہیں اس کا آپ جائزہ لیں, پھر ویسٹ کے حوالے سے بھی جائزہ لیں. یہ آپ کو کوشچن نمبر 4 تھا. کوشچن نمبر 5 بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے آیا. یہ خاص طور پہ اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ سے کوشچن ہے کہ اسلاموفوبیا انتہا پسندی کی علامت ہے, اس کی تدارک کے لیے تجاویز پیش کرے. اسلاموفوبیا از اے سائن آف ایکسٹریمزم, گیو سجیشنز فار اٹس ریمیڈی. اب اس میں بھی اگین آپ نے تھوڑا سوچنا ہے اسلاموفوبیا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہوں گی, وہ آپ اس میں لکھیں کہ اسلام سے جو خوف ہے اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. کہ ویسٹ کو اسلام سے خوف ہے, پھر وہ خوف نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے, پھر وہ مسلمانوں کو اس حوالے سے ہرٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی جو خوف ہے, ایک تھریٹ ہے اسلام تمام ریلیجن کے لیے, اس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے. اب یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی ریمیڈی کی سجیشنز دینی ہے, تو اس سے پہلے آپ نے پہلے اس کی ریزنز پہ بات کرنی ہے کہ وہ ریزنز کون سی ہیں, پھر آپ کو اس کی سجیشن دیں گے. ریزن کیا ہے جی؟ آپ سوچیں گے کہ ہمارا اپنا بھی کنڈکٹ ایسا ہے کہ ہمیں اسلام کو انٹروڈیوس کرنا پڑتا ہے, ہم اپنے ایکشن سے اسلام کو اچھی طریقے سے پریزنٹ نہیں کر رہے ہوتے. جس طرح برنارڈ شاہ نے کہا تھا نا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ مسلمز آر دا ورسٹ فالوورز. ٹھیک ہے, بیسیکلی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا اپنا کنڈکٹ ہے, یہ ایک ریزن ہے. ہم اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں, ہر اسکول آف تھاٹ اس چیز کو لے لیتا ہے. ویسٹ بھی اسلام کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, وہ بھی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے بجائے
ایسی چیزیں اٹھا لیتے ہیں جیسے سورۃ توبہ میں دیکھیں وہ ریفرنس کسی اور ریفرنس میں بات ہو رہی ہے اس کو جنرل طریقے سے لے لیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں ان کی وجہ سے اسلام کا امیج خراب ہوتا ہے. اور خاص طور پر ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں نے حکومت کی ان کو ظاہر اسلام سے ایک نفرت ہے. تو پہلے آپ نے نا کازز پہ بات کر لینی ہے. ان کازز کے بعد پھر آپ ریمیڈی پہ جائیں کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے, اسلاموفوبیا کو ختم کیسے کرنا ہے. انٹلیکچوئل جہاد اس پہ بات کریں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ انٹلیکچوئل ان تمام جو ان کے اعتراضات ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں. پھر انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کانفرنسز ہوں, انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں, یو این کی اسمبلی میں اس کے اوپر بات کی جائے. اسی طرح سے جو ارریشنل بیہیویئر ہے ویسٹ کا اس کے اوپر بات کرنا, بلاسفیمی کے اوپر بات کرنا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے آپ پورا ایک بتائیں گے کہ ہم اسلاموفوبیا کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 6. ایکسپریس دا پرنسپلس آف اکاؤنٹیبلٹی آف رولرز اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن اینڈ سنہ. کہ اسلام نے حکمرانوں کے احتساب کے جو اصول وضع کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جائزہ لینا ہے. اگین یہ آپ کا پبلک ایڈمنسٹریشن سے ہی کوشچن ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی اور کس طرح سے جو گورنرز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی. تو آپ اس میں قرآن سے پہلے ریفرنس دیں, احادیث سے دیکھیں, پھر خاص طور پہ جو ہمارے خلفاء راشدین ہیں ان کی لائف میں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے. یعنی قرآن کہتا ہے سب سے پہلی چیز کہ ساورینٹی اللہ کی ہوگی, کہ ایبسولوٹ پاور ان کے پاس نہیں ہے, ان الحکم الا للہ, اس کو ڈسکس کریں. پھر فائنینشیل میٹرز کے اندر ان کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے, ان کی سیلری کتنی ہوگی. جو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری تنخواہ وہ ہوگی جو مدینے کی ایک غریب مزدور کی تنخواہ ہے, میں اس میں گزارا کروں گا. پھر حضرت عمر فاروق حج کے موقع پہ ان کو بلاتے, ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی. عمر بن عاص کے بیٹے نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تو آپ نے عمر بن عاص کو کہا کہ آپ کی وجہ سے, کہ آپ گورنر ہیں اس وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے, آپ کو ایک لے مین کی طرح جانا ہے, پاور کو ابیوز نہیں کرنا. اسی طریقے سے نیپوٹزم میں اگر انوالو ہوتے ہیں, بائسڈ اپروچ ان کی ہوتی ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس کے اوپر ہوگی. اس طرح سے اپنے کسی بندے کو نہیں نوازنا. حضرت عمر فاروق نے جو ایک کونسل بنائی تھی کہ 6 لوگ میرے بعد خلیفہ بن سکتے ہیں, لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی ڈال دیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ میرا بیٹا ہے تو یہ فیورٹزم کی طرف جائے گی. تو وہ پرنسپلز قرآن میں سے آپ نے ڈرائیو کرنے ہیں, حدیث میں سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ امیر القومی خادمہم, جو قوم کا سردار ہے بیسیکلی وہ ان کا خادم ہے. اور اس حوالے سے اللہ کے نبی جب کسی گورنر کو بھیجتے اس کے لیے کیا کیا آپ پیرامیٹرز مقرر کرتے. پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے جو خطوط ہیں جو انہوں نے گورنرز کو لکھیں اس کا آپ اس کے اندر ریفرنس دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کا کوشچن تیار ہو جائے گا کہ اسلام میں حکمرانوں کے احتساب کے پرنسپلز کیا ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 7 ہے, یہ بھی ایک نیا کوشچن آیا ہے, اس سے پہلے اس طرح کا کوشچن نہیں آیا. ایکسپلور دا امپورٹنس آف صوفیزم ٹو اسپریڈ آؤٹ اسلام. کہ اسلام میں صوفیزم کو پھیلانے کے, فروغ اسلام میں تصوف کی اہمیت بیان کرے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو صوفیزم ہے اس کی اسلام کے پھیلانے میں اس کا کیا رول ہے. اور اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کیا موجودہ جو بے راہ روی ہے کیا اس کو آپ تصوف کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو جو پہلا اس کا پورشن ہے اس میں آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ فروغ اسلام میں تصوف کا رول کیا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے آپ نے سب کانٹیننٹ کے ریفرنس سے بات کرنی ہے, تو آپ کچھ ہمارے جو صوفی گزرے ہیں ان کا آپ ضرور ریفرنس دیں, ان کی تھوڑی سی کنٹریبیوشن بتا دیں. لاہور میں داتا گنج بخش ہیں, اس طرح سے اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے گزرے ہیں, اس طرح سے دہلی میں خواجہ بختیار کاکی کا مزار ہے وہ وہاں پر تھے, پاک پتن میں بابا فرید ہیں, شیخ بہاؤدین زکریا ملتان میں ہیں, اور مختوم جہانیہ بہاولپور میں ہیں, شیخ نظام الدین دہلی میں ہیں. تو ان کی آپ نے تھوڑی سی لائف کو ٹچ کرنا ہے, ان کا تھوڑی سی کنٹریبیوشن بتانی ہے کہ انہوں نے اسلام کیسے پھیلایا. پھر ان کی ٹیچنگ کیا تھی اس کا خلاصہ بتائیں کہ محبت کے ذریعے سے اور سمپل کر کے چیزوں کو انہوں نے پیش کیا اور اپنے کریکٹر اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. یعنی تصوف کے مقاصد کیا تھے اسلام پھیلانے میں, ان کی اسٹریٹجی کیا تھی وہ آپ ڈسکس کریں گے. تو اس میں پھر آپ نے جو ہمارے 4 بیسک آرڈرز ہیں نا سلسلے, ان کو بھی تھوڑا سا مینشن کر دیں کہ چشتی آرڈر جو خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے اس کو آگے چلایا,
اور سہروردی ہے آرڈر ہے, شہاب الدین سہروردی سے آگے چلا, نقشبندی آرڈر ہے, خواجہ باقی باللہ نے اس کو سٹارٹ کیا, اور قادریہ عبد القادر جیلانی سے سٹارٹ ہوا. ان کا تھوڑا ڈسکس کر لیں تو یہ آپ کا پہلا پورشن ہو جائے گا کہ تصوف کے ذریعے سے اسلام کیسے پھیلا. پھر دوسری جو اس کا پارٹ ہے کہ کیا موجودہ بہرہ روی کا علاج تصوف میں ممکن ہے, تو آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی کریں گے, تو آپ کی مرضی ہے, لیکن کوشش کریں کہ ایگری کریں اور اس میں بتا دیں کہ جتنے بھی ہمارے آج کے دور کے مسائل ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہیں, وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر سے وہ مال کی محبت کم کرتے ہیں, لسٹ کو ختم کرتے ہیں, میٹیریلسٹک تھنکنگ کو ختم کرتے ہیں. اس سے آپ کی جب مال کی محبت کم ہوتی ہے تو بہت سے کرائم ختم ہو جائیں گے. اس طرح سے جو آپ کے اندر سے بے حیائی کو وہ ختم کرتے ہیں, آپ کے اندر موڈیسٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے جتنے بھی کیسز ہیں, نظروں کی حفاظت ہوگی, ریپ کیسز کم ہوں گے اگر کوئی صوفی ازم کی طرف جائے گا. اس ڈائریکشن پہ بھی جا سکتے ہیں. اور دوسری ڈائریکشن پہ جائیں کہ آج کے دور میں ظاہر ہے کہ آپ کو اصل ایسے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں, فیک بہت زیادہ ہے, لوگ بزنس کرتے ہیں اور یہی لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تو دونوں طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کا ایک مقصد یہ تھا سیلف پیوریفیکیشن, کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا, تو ان کی اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا کوسچن نمبر 7 ہے. یہ بھی بیسیکلی تھوڑا سا ڈیفرنٹ آیا ہے, لیکن یہ وہی جو ہم نے تزکیہ احسان آپ کے پیپر میں آتا ہے اسی سے ریلیونٹ یہ چیز ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 8 ہے. دیکھیں سیرت میں نا پہلے اپروچ یہ تھی کہ وہ سیرت کی آپ سے 5 ڈائمنشن پہ بات کرتے تھے, لیکن اب پچھلے 1-2 سالوں سے وہ ڈائمنشن کے بجائے سیرت کا کوئی امپورٹنٹ ایونٹ بھی پوچھ لیتے ہیں آپ سے. اس لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پوری سیرت میں پڑھاتا ہوں تاکہ سیرت کا کوئی بھی ایسا اسپیکٹ نہ ہو جس کے اوپر کوسچن آ جائے اور وہ نہ کر سکیں. تو ایک اس میں بات انہوں نے کی کہ رائٹ نوٹس آن دا فالوئنگ. نمبر 1, ٹریٹی آف حدیبیہ ایز اے پیکٹ آف پیس. کیا آپ نے ٹریٹی آف حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ کو ڈسکس کرنا ہے بحیثیت معاہدہ امن. اب ظاہر ہے آپ نے دیکھ لیا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کو ڈسکس کریں گے, کب ہوئی, کیسے ہوئی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے کلوزز کو پھر آپ نے اس انداز سے لے کے چلنا ہے کہ ہر ایک سے پیس پروسیس کی بات ہو رہی ہو. سپوز 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, یہ ایک مین کلوز تھی, پیس پروسیس کی طرف جا رہی تھی. اسی طرح سے اس کے اندر ڈیورنگ جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو ابو جندل آگے, ابو بصیر آگے کہ ہمیں رکھ لیں, تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اب ایگریمنٹ ہو سکا ہے. اور جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں, اب ان کو ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے. تو اللہ کے نبی نے پیس کی خاطر اتنی بڑی سیکریفائس کی کہ ان کو واپس نہیں لیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کی طرف سے پریشانی تھی کہ ہم اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں, آپ نے پھر کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ بہت بڑی فتح ہے. ایک کلوز یہ تھی کہ کوئی مسلمانوں میں سے واپس آئے گا ہم اس کو مکہ میں آنے دیں گے, لیکن مکہ سے کوئی مدینہ آئے گا تو واپس نہیں آنے دیں گے. یہ بھی مسائل کلوز ٹھیک نہیں تھی, لیکن اللہ کے نبی نے تمام کلوزز کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ فار دی سیک آف پیس. اس کو آپ تھوڑا سا جائزہ لیں, ان کلوزز کو پیس پروسیس کے طور پر, اور پھر اس کا امپیکٹ بھی بتا دیں تھوڑا سا. امپیکٹ کیا ہوا؟ فتح مکہ کے لیے راہ ہموار ہوئی. ان 2 سالوں کے اندر 6 ہجری کے اندر اگر یہ ہوتا ہے تو مکہ فتح ہونے تک بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بنے جنہوں نے اسلام قبول کیا. خالد بن ولید, عمر بن عاص, اسی طرح سے اللہ کے نبی نے لیٹرز لکھے, مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی. اس کا امپیکٹ بھی ہوا, وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی غزوہ خیبر ہے, تو خیبر سے حاصل ہونے والے فوائد تھوڑا سا آپ خیبر کی بتائیں, تاریخ بتائیں, جنگ کیسے ہوئی, کس کے ساتھ ہوئی, اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا تو 50% وہاں کا جو بھی ان کی فصل تھی وہ مسلمانوں کو ملی. مانیٹری بینیفٹ ان کو کافی حاصل ہوا, مسلمان سٹیبل ہو گئے, اور اوورآل مسلمانوں کا پریسٹیج بہتر ہو گیا, اور جیوز کی طرف سے جو شرارتیں تھی بار بار وہ ختم ہو گئی. قریش مکہ پہ ایک امپیکٹ پڑا, تو آپ اس کے تمام بینیفٹس وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کا پیپر تھا 2021 کا. تو اس سے ہمیں یہ انداز ہوا کہ اب جو پیپر آ رہے ہیں وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ چیزیں نہیں ہوں گی, وہ انالیسس بیس ہوں گی, چیزوں کو مولڈ کر کے پوچھا جائے گا, اور آپ نے کوسچن کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے پیپر کرنے کے لیے. جہاں تک ایم سی کیوز کا تعلق ہے, دیکھیں ایم سی کیوز کو آپ نے ہر کوسچن کے ساتھ تیار کرنا ہے. جیسے ریلیجن پہ کوسچن ہے تو ریلیجن کے آپ جب اس کی تھورولی اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کے ایم سی کیوز وہاں پہ تیار ہوں گے. سیرت کو جب آپ پڑھیں گے, کیونکہ جب میں کمپلیٹ سیرت اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں تو ساتھ ایم سی کیوز بھی سالو ہوتے رہیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے کوسچن کو تیار کر رہے ہیں. صرف آپ نوٹ سے تیار کر رہے ہیں تو آپ کے کبھی بھی ایم سی کیوز تیار نہیں ہوں گے. اگر آپ پراپر اچھی جگہ سے لیکچر لے رہے ہیں یا آپ کے پاس اچھی بک ہے,
اس بک سے آپ پورا ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ MCQs بھی آپ کے تیار ہوتے جائیں گے جس کو آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، کیونکہ MCQs اسی ٹاپک کے اندر سے پوچھے جاتے ہیں. تو آپ اگر صرف نوٹس پہ فوکس کریں گے تو آپ کبھی بھی MCQs نہیں کر سکیں گے. تو باقی جہاں تک بکس کا تعلق ہے تو پہلے چیز ذہن میں رکھ لیں کہ انگلش یا اردو میں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ انگلش میں کریں اردو میں کریں اس سے کوئی فرق نہیں، جس میں آپ ایزی ہیں. اور ہینڈ رائٹنگ اپنی امپروو کریں، خاص طور پہ جو لوگ اردو میں کرتے ہیں. اور جب عربک ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ اچھی کر کے لکھیں، خوبصورت کر کے لکھیں، اس کا ریفرنس کوٹ کریں اور الگ پین سے لکھیں. پیپر پریزنٹیشن آپ نے اچھی بنانی ہے، بکس کے ریفرنس آپ نے اچھے دینے ہیں، قرآن حدیث کا ریفرنس دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بکس ہیں وہ آپ کی پراپر ہونی چاہیے. اور تیاری کے لیے آپ اسلامی نظریہ حیات پروفیسر خورشید کی کتاب اردو میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، یہ بھی اچھی کتاب ہے. انٹروڈکشن ٹو اسلام ڈاکٹر حمید اللہ کی، یہ بھی آپ کے کانسیپٹ اچھے کلیئر کر سکتی ہے. اس طرح سے چغتائی صاحب کی جو کتاب ہے وہ بہت لینتھی ہے، اس سے بھی آپ کچھ نہ کچھ مدد لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس ڈائریکشن پہ آپ تیاری کریں گے تو مجھے امید ہے کہ پیپر آپ کا اچھا ہوگا اور آپ ایزیلی 70-75 پلس مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.